वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्की अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। तो हम यहाँ पर क्या है दीन दीन सीखने बैठे हुए हैं। दीन क्या है? अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। सब तमाम नेमतों में नेमत उज़्मा जो है दीन है। अगर दीन ही नहीं है तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। अगर दीन हम ज़िंदगी में नाफ़िज़ नहीं कर लेंगे तो हमारा दुनिया में भी खसारा है, आखिरत में भी खसारा है। अब अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि बग़ैर अहकामात भेजे अल्लाह ताला ना जज़ा देते हैं, ना सज़ा देते। मतलब अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है कि अहकामात को अंबिया अलैहिस्सलाम के थ्रू भिजाते, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ऐसे अहकामात को भिजाया और वो अहकामात को औलिया अल्लाह हम तक पहुँचाए। अहकामात को भिजा के ही अल्लाह ताला जो है ना जज़ा और सज़ा देते हैं। अगर अल्लाह ताला अपने अहकामात के बगैर जज़ा और सज़ा देने लगे तो अल्लाह ताला ज़ालिम हो जाता। माज़अल्लाह अल्लाह ताला ज़ालिम तो नहीं है। तो अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है? अहकामात को, हुक्म को भिजाया। हालाँकि अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन जन्नती है, कौन दोज़खी है। हालाँकि अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन सआदतमंद है और कौन बदबख्त है। इसी को अल्लाह ताला कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब लग़ज़िश हुई थी, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश ज़रिया बनी हम सबको जो है ना दुनिया में आने का। तो आपसे जब लग़ज़िश हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब जो है ना जन्नत से निकल जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल नहबितू मिनहा जमीआ, यानी तमाम के तमाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ आदम तुम और तुम सब, यानी बताना ये था कि ऐ आदम तुम और तुम्हारी जितनी भी जो है ना पुश्त में जितनी भी क़यामत तक आने वाली नस्ल है, सब के सब जन्नत जो है जन्नत से उतर जाओ, दुनिया में चले जाओ। तो दुनिया में आने का बहाना वो बनी और अल्लाह ताला की बारगाह में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब लग़ज़िश हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल या 400 साल या 500 साल अल्लाह की बारगाह में, बेशुमार रिवायतें हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा फरमाई कि मौला मुझे बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे। मगर अल्लाह ताला ने आपकी तौबा जब तक कबूल नहीं की जब तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले को इख्तियार नहीं किया। 400 साल 500 साल के बाद आपने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ फरमाई, फिर अल्लाह ताला ने जो है ना आपकी तौबा को कबूल फरमाया, आपकी लग़ज़िश को कबूल फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ आदम, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल नहबितू मिनहा जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। मतलब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, मेरी हिदायत की जभी भी मेरी हिदायत तुम्हारी तरफ आए तो उसकी हिदायत की पैरवी करना, और जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, यानी जो मैं अहकामात भेजूँ, जो मैं कानून भेजूँ, जो मैं दीन भेजूँ, जो मैं सहीफ़ों के ज़रिए बताऊँ, जो मैं अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो पैगाम भेजूँ, जो इसकी पैरवी करेगा उसको ना खौफ होगा ना हुज़्न व मलाल होगा। यानी अल्लाह ताला अहकामात भेजे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए बता रहे हैं कि जो दीन की पैरवी करेगा, दीन की अहमियत यहाँ पर पता चल रही है कि दीन की पैरवी जो करेगा उसको ना खौफ होगा ना गमगीन होगा। यानी गुज़री हुई चीज़ों का खौफ ना होगा, आने वाली चीज़ का खौफ, गुज़री हुई चीज़ का गम नहीं होगा, आने वाली चीज़ का खौफ नहीं होगा। यानी आज भी इंसान जो है ना परेशान है, टेंशन ही टेंशन है, गम ही गम है, उसको आने वाली चीज़ का जो है ना खौफ है, गुज़री हुई चीज़ के उसके अंदर गम है, तो अल्लाह ताला फ़ॉर्मूला बताया जिसका फ़ॉर्मूला ये है कि बंदा दीन को इख्तियार करे। यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमें बताया जा रहा है कि जो बंदा दीन को इख्तियार करे, दीन की पैरवी करे, तो दीन की पैरवी से पहले दीन को समझना ज़रूरी है कि अल्लाह का कानून क्या है, अल्लाह ताला का मंशा क्या है, अल्लाह ताला क्या चाह रहे हैं बंदों से, तो वो समझेंगे तो उसको इख्तियार करेंगे, उसको ज़िंदगी में नाफ़िज़ करेंगे, उसकी समझ-बूझ हासिल करेंगे। तो हमारे अंदर से जो हमारे अंदर जो खौफ बैठे हुआ है, हमारे अंदर क्या खौफ बैठे हुआ है, हमारे अंदर छोटा ये खौफ, जो बेकार खौफ हमारे अंदर बैठे हुआ है कि कल का हमारा क्या होगा, कल के रिज़्क का क्या होगा। हालाँकि हमारे पास ज़िंदगी भर का जो है ना महीनों-महीनों का राशन पड़ा हुआ होता है, मगर हमारे आज मुसलमान में ये कमी आ गई है, इतना कमज़ोर ईमान हो गया है कि हम ये सोच रहे हैं कि कल का क्या होगा। हालाँकि ज़िंदगी भर हमें अल्लाह अल्लाह ताला परवरिश करे, मगर हमारी ज़हन, हम दीन से दूरी की वजह से, दीन को इख्तियार नहीं करने की वजह से, दीन की पैरवी नहीं करने की वजह से हमारा दिल इतना नापा हो गया कि हम सोचने लग गए, हमारे ख़यालात भी इतने नापा हो गए कि हमारा कल का क्या होगा हम सोचने लगे। हालाँकि हमें जवाब देना है जाके मौला तू ही हमारा परवरदिगार है, यहाँ भी जवाब देना है, ख़बर में भी जवाब है। तो अल्लाह ताला फरमाए कि ए आदम अलैहिस्सलाम,
میری ہدایت کی جو پیروی کرے گا اس کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوگا، اور جو میری ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت۔ مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ جنتیوں اور دوزخیوں کا فیصلہ فرما دیے۔ کیا فیصلہ ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم، تو اللہ تعالیٰ فارمولا کیا بتائے کہ جو دین کی پیروی، میرے قانون کی پیروی کرے گا اس کو خوف بھی نہیں ہوگا، اس کو غم بھی نہیں ہوگا، اور وہ جنتی ہوگا۔ اور جو دین کی پیروی نہیں کرے گا، میں جو ہدایت بھیجا اس پر عمل نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت، وہ ہمیشہ کے لیے جنت۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم، مگر اللہ تعالیٰ حجت کو ختم کر دیا کہ بندہ بعد میں، انسان کیا ہے حجت پیش کرتا ہمیشہ کہ مولا تو پیغام نہیں بھیجا۔ اب بندہ انسان کو جو ہے نا، انسان جو ہے نا حجت پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ تو پیغام نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بھیج دیے، اور بھیج کے پیغام بتا دیے کہ پیغام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا پیغام بتا دیا، اور ہمارے تک الحمدللہ آسانی سے وہ دین کا پیغام آن لائن بھی ہمیں مل رہا ہے، آف لائن بھی ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ تو دین اتنی بڑی نعمت ہے، تو اگر ہمارے اندر جو زندگی ہے ہم کو اس کو تبدیل کرنا ہے، ہم کو جو ہے نا جو ہمارے اندر غم ہے اس کو جو دور کرنا ہے، ہمارے اندر کی پریشانیاں دور کرنا ہے، گھر کے مسائل ہو، آفس کے مسائل ہو، جاب کے مسائل ہو، بزنس کے مسائل ہو، تمام مسائل کا حل ایک ہی ہے، اللہ کے دین کو قبول کرنا۔ اللہ کے دین کو ہم اپنا لیں گے، تمام ہماری ٹینشنیں دور ہوں گی، تمام ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، تمام ہمارے کام درست ہوں گے۔ اگر ہم اللہ کی ہدایت کو نہیں لیں گے اور اپنے ذہنوں سے ہم جو ہے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے، تو پرابلمس ہی باقی رہیں گی، اور ہم ہمیشہ کے لیے رسوائی کی زندگی گزاریں گے۔ یہاں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی۔ اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہدایت قبول نہیں کرتے اور جو ہدایت قبول کرتے، جو اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے، ان کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اب ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم کو تو بار بار بولا جا رہا ہے کہ دین سے دوری میں ہی ہمارا نقصان ہے، دین سے قریب ہوں گے تو راحت ہے، دین سے دوری میں ہی نقصان ہے۔ اب حضرت بنی اسرائیل میں قوم تھی، بنی اسرائیل کی قوم کا اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ قوم کا عمل کیا تھا۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے، ان کو حکم کیا دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر لو، یعنی جیسا ہم کو جمعے کا دن مقرر کرے نا، ان کو حکم دیا تھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو کہ ہفتے کے دن عبادت کا دن ہے، اس دن جو ہے نا کاروبار نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، عبادت اور ذکر میں لگ جانا۔ جیسا ہم کو جمعے کا دن عید کا دن ہے، ان کے لیے عید کا دن ہفتے کا دن تھا۔ تو جب ہفتے کا دن جو ہے نا مقرر کرے تھے، اب انہوں نے چال بازی یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ تھا کہ ہفتے کے دن کو جو ہے نا عبادتوں میں لگانا، ذکر میں لگانا، اللہ کی پہچان میں لگانا، مگر وہ لوگ کیا کرنے لگے، اور وہ لوگ کا کام کیا تھا، وہ مچھلی پکڑنے والے تھے، اور سمندر کے کنارے وہ رہتے تھے، قریب رہتے تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا، جب اللہ کا یہ حکم آیا تو ہفتے کے دن نہیں کرنا ہے بول کے کیا کرتے تھے، جمعے کی رات جاتے تھے، وہ چالاکی یہ کرتے تھے۔ اللہ کی ہدایت تو یہ تھی کہ ہفتے کے دن جو ہے نا عبادت میں لگانا، کاروبار میں نہیں لگانا، مگر وہ جمعے کی رات کو جاتے، سمندر کے پاس قریب جاتے، اور وہاں کنارے کے پاس سب لوگ کیا کرتے، بدماشی، ایک گڑھا کھودتے اور وہاں جو ہے نا نالیاں بناتے۔ نالیاں کیوں بناتے، گڑھا کیوں کھودتے کہ سمندر کا پانی جب کنارے پہ آئے، دریا کا پانی جو کنارے پہ آئے، تو پانی بہتے بہتے وہ گڑھے میں آ جائے، پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آ جائے۔ اور جب اتوار ہوتی، اتوار کی صبح آتے، وہ گڑھوں سے مچھلیاں نکالتے اور مچھلیاں نکال کر استعمال کرتے۔ حالانکہ اللہ کا حکم کیا تھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر، اللہ تعالیٰ کے دین پر اپنا دین پیش کریں، اللہ کا حکم۔ حالانکہ ان کا عمل تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ تھا، مگر ان کی نیت صاف نہیں تھی، ان کی نیت اور ان کا عمل میں تضاد آ گیا، ان کی نیت کچھ اور ہے، ان کا عمل کچھ اور ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام آ کے فرمائے کہ تم لوگ جو کر رہے ہو یہ اللہ کے منشا کے خلاف ہے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ تو تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم بظاہر تو شکار نہیں کر رہے ہو، مگر حقیقت میں شکار کر رہے ہو۔ ہفتے کو نہیں کرو بولے حکم کیا ہے، مگر تمہاری نیت تو یہ ہے کہ تم اللہ کے منشا کے خلاف کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا 40 سال یہ عمل کرتے رہے ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام بار بار ان کو سمجھاتے رہے، مگر وہ سمجھے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے، ایک نافرمانی پہ عذاب بھیجے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ 40 سال سے زیادہ یہ عمل کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ کیا نافرمانی کرے، ہفتے کے دن نہیں کرو بولے، مگر بدماشی کیا کرے، ان کو دل میں تسلی ایک آتی، ان کو دل میں یہ تسلی تھی کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا عمل کیا تھا، دین کے خلاف تھا، اللہ کے قانون کے خلاف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنا پیغام ان کو بھیجا، مگر وہ نہیں سننے کے باوجود نہیں سنے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرمائے کہ ان کو ذلیل بندر بنا دی۔ بندر کا کام کیا ہوتا ہے، بندر کیا چالاک ہوتا ہے، بندر کے اندر چالاکی ہوتی، تو بندر کی صفت ان کے اندر تھی، چالاکی کی صفت اندر تھی، اللہ تعالیٰ ان کا ظاہر بھی جو نا بندر بنا دی۔ اور بعض لوگوں کو اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو جوان تھے ان کو تو جو نا بندر بنا دیے، مگر جو بوڑھے شخص تھے، بوڑھاپے میں تھے، ان کو بدجنور بنا دی۔
تو یہ کتنے لوگ تھے؟ 70,000 سے زیادہ لوگ تھے. تو تمام کے تمام جتنے بھی نافرمانی میں تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بتانے کے باوجود جو نا نافرمانی کرے، پیغام ملا پھر بھی اپنی مرضی رکھے، تو ان کو نقصان کیا ہو گیا؟ ان کو ظاہری طور پہ عذاب آ گیا، اور وہ 3 دن تک وہاں رہے، اور 3 دن کے بعد جو ہے نا ہلاکت ان کی ہو گئی، اور ایک بھی نسل ان کی باقی نہ رہی. تو اللہ کی نبی کی، اللہ کی بھی نافرمانی ہے، اللہ کے نبی کی بھی نافرمانی ہے. تو ایک نافرمانی پر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب آیا. آج ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار ہمارے فضائل ہے، مگر وہ پچھلی امتوں کے جتنے گناہ ہیں اس سے کہیں زیادہ گناہ ہم کر رہے ہیں. اللہ کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، مگر ہم پر عذاب نہیں آ رہا. ہم پر عذاب نہیں آ رہا. ہم بندر نہیں بنائے جا رہے، ہم بد جانور نہیں بنائے جا رہے، ہم ہمیں جو نا زمین سے اوپر اٹھا کے نیچے پھینک نہیں دیا جا رہا. کیوں نہیں پھینکا جا رہا؟ کیوں عذاب نہیں آ رہا؟ ظاہری عذاب کیوں نہ؟ اسی لیے عذاب نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح دوبل میں ہم بچ گئے. حالانکہ ہماری نافرمانیاں ان سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ ہے، مگر فضائل میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت ہمارے پاس فضائل بہت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت کی وجہ سے ظاہری عذاب نہیں آ رہا ہے. مگر ظاہری عذاب تو نہیں آ رہا، مگر اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایک عذاب ضرور آتا ہے، وہ ہے باطن کا عذاب. ظاہری طور پر بندر نہیں بنا رہے ہیں، ظاہری طور پر جانور نہیں بنا رہے ہیں، ظاہری طور پر ہماری صورت بدل رہی نہیں، ظاہری طور پر ہماری کیفیت نہیں بدلی، مگر باطن پر عذاب آ رہا. اب باطن پر عذاب کیا آ رہا؟ باطن پر عذاب یہ آ رہا کہ اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ اندھا کر دیتے، اس کے قلب کو پلٹ دیتے. یعنی جو ہماری دل کی کیفیت ہے اس میں اندھا پن آ جاتا. اندھا پن کیا آتا؟ اب اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ اب ہم بولیں گے بھائی باطن میں عذاب کیسا آ رہا؟ ہم تو جو نا نیک ہے، ہم تو نمازی ہے، ہم تو پرہیزگار ہے، ہم تو دین کی دعوت دیں. باطنی طور پر عذاب یہ آ رہا کہ پہلا عذاب اس پہ یہ آتا کہ بندہ گناہ کرے گا اور شرمندگی اور ندامت محسوس نہیں کرے گا. مطلب گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہونا، گناہ کر کے نادم نہیں ہونا، گناہ کر کے افسوس نہیں کرنا، یہ شرمندگی نہیں ہونا، یہ بات کی علامت ہے کہ قلب کو پلٹ دیا گیا. یہ قلب پر ہمارے عذاب ہے. اگر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، گناہ ظاہری بھی گناہ ہوتے، باطنی بھی گناہ ہوتے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا یہ گناہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ کے علاوہ اور اللہ ہے، ہم اللہ کے علاوہ اور کو معبود بنا لے رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ اور کو حاجت روا بنا لے رہے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی کے اور کے سامنے عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم جو ہے نا مختار اور مالک جان رہے ہیں، غنی جان رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا یہ گناہ ہے. دوسرے تو ظاہری گناہ ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ تو یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں. مگر یہ گناہوں کی اصل یہ ہے کہ باطن ناپاک ہے. جب تک باطن ہمارا صاف نہیں ہوگا، ہمارا ظاہر صاف نہیں ہوگا، تو باطن پر عذاب کیا ہے؟ جب ہمارا باطن ناپاک ہو جاتا، جب ہمارا عقیدہ اللہ سے درست نہیں ہوتا، جب ہمیں اپنی پہچان نہیں ہوتی، جب ہم دین سے دوری ہو جاتے، اللہ کے قانون کو نہیں سمجھتے، تو عذاب یہ آتا ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود شرمندگی نہیں ہوتی، گناہ کرنے کے باوجود ندامت ہوتی. تو اگر ہمارے اندر یہ ہے گناہ کرنے کے باوجود، تو یہ ہم اپنے اندر یہ ٹیسٹ لے لے کہ گناہ کرنے کے باوجود شرمندگی نہیں ہو رہی، ندامت نہیں ہو رہی، خوف نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ کا، اور گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ کر کر اکڑ رہے ہیں ہم، تو یہ بات کی علامت ہے کہ ہمارے قلب پر عذاب ہے. مطلب وہی صفت ہمارے اندر، حیوانی صفت ہمارے اندر آ گئی، یعنی حیوان سے بھی بدتر صفت ہمارے اندر ہے. اور دوسری علامت یہ بتاتے اللہ والے کہ بندے کے قلب پر جو عذاب آتا ہے، نیکی کرے گا مگر نیکی میں لذت اور خوشی محسوس نہیں کرے. مطلب مومن کی علامت ہوتی ہے کہ نیکی کر کے خوش رہتا، انہیں خوشی ہوتی ہے، اور گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے. تو نیکی کر کے خوش نہیں ہوتا مطلب کیا ہے؟ عبادتیں ہوتی ہے، عبادتوں میں زبردستی. اب ہماری عبادتیں آج دیکھ لے، نماز لے لے، فجر ظہر اثر زبردستی کرتے، روزہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے مبارک، زبردستی روزہ رہتے. کیوں رہتے؟ کہ بھائی لوگ رہ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ مطلب عبادتیں بھی کریں گے، زبردستی کریں گے، اور اس میں لذت محسوس نہیں کریں گے، مٹھاس محسوس نہیں کریں گے. لذت کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے ہی کرنا ہے کون سا بھی عمل، مگر لذت تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مگر لذت محسوس نہیں کرنا یہ کیا ہے؟ مطلب زبردستی آنا. یہ بات کی علامت ہے کہ دل جو ہے نا سخت ہو گیا ہے، دل پر عذاب ہے، دل پر مہر لگ گئی ہے، اور یہ قلب پر ہمارے عذاب ہے. تو دوسری علامت کیا ہے؟ نیکی کر کے خوشی نہیں ہونا. یہ دوسری علامت ہے کہ بندے کے قلب پر عذاب ہے. اور تیسری علامت یہ بتاتے اولیاء اللہ کہ عبرت حاصل نہیں کرے گا. مطلب عبرت حاصل نہیں کرے گا یعنی نصیحتیں حاصل نہیں کرے گا. اب جنازوں کو دیکھیں گے، عبرت حاصل نہیں کریں گے، قبرستان میں جائیں گے، عبرت حاصل نہیں کریں گے، ایکسیڈنٹس دیکھیں گے، عبرت حاصل نہیں کریں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہم کو عبرت ہی عبرت رکھے. مطلب حیوانات میں عبرت رکھے، نباتات میں عبرت رکھے، ہاسپٹل جائیں گے ہم جو نا عبرت حاصل نہیں کریں گے. مطلب ہم عبرت حاصل اگر نہیں کر رہے ہیں، ہمارے سامنے لوگ ہم سے گزر رہے ہیں، کوئی بیمار ہو رہا، عبرت حاصل نہیں کریں گے، عبرت حاصل نہیں کریں. ہمارے سامنے لوگ جو ہے نا ہمارے رشتے دار چلے جا رہے ہیں، کئیوں کا انتقال ہو جا رہا، تو کئیوں کا انتقال ہو رہا، ہم عبرت حاصل نہیں کریں. تو عبرت حاصل نہیں کرنا بھی کیا ہے؟ ہمارے قلب پر عذاب ہے.
تو ہما کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے خلق کی پاکی کرنا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام جب اپنے آپ پہ ظلم کرے تو اپنے آپ پر ظلم کرے، جب ان کی ایمان لانے سے پہلے جو حالت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، اپنے آپ کو حوالے کرے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ ہے، امت کی تربیت کا اصول یہی ہے کہ نشانیاں ان کو بتاتے اور ان کا تزکیہ نفس کرتے، یعنی ان کے دل سے دنیا کی محبت نکالتے. تو آج بھی اگر ہم اپنے آپ پر، اگر ہمارے اندر یہ علامت ہے، ہمارا دل بیمار ہے، دل سخت ہے اور دل پر ہمارے عذاب آ رہا ہے، یعنی ہم گناہوں میں لذت محسوس کر رہے ہیں، گناہ کرنے پر شرمندہ نہیں ہو رہے اور نیکیوں میں ہمارے کو لذت محسوس نہیں ہو رہی اور عبرت ہم حاصل نہیں کریں، مطلب دل مر گیا. دل مر گیا تو ہم آپ کو کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کو پاک صاف کرے اور ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، وہی سنت کو اولیاء اللہ زندہ کرتے ہیں، وہی سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ اختیار کرتے ہیں اور ہمارے خلوق کو چینج کر دے. تو ہم اولیاء اللہ کی جب بارگاہ میں جائیں گے تو جس طرح صحابہ کرام اپنے خلق کو پاک صاف کر کے ایمان والے بنے، وہ تو اعلیٰ درجے پہ پہنچے، تو ہم بھی کم از کم ایمان والے بن سکتے ہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں. تو کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اپنا لیں گے تو اس میں ہماری ہلاکت ہے، اور اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو علم حاصل نہیں کرے، اور اس بندے کے لیے بھی ہلاکت ہے جو علم حاصل کرے مگر اس پر عمل نہ کرے. مطلب یہاں پر وعید بھی بتائی گئی ہے کہ علم حاصل نہیں کرے، جو اللہ کا قانون ہے وہ اس کا علم حاصل نہیں کرے، اس پر عمل نہیں کرے. تو وعید کیا ہے؟ علم حاصل نہیں کرے تو بھی ہلاکت، علم حاصل کر لیے اور اس پر عمل نہیں کرے تو بھی ہلاکت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر کی باتیں کرتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے جلتے ہوئے چراغ سی مثال ہے، یعنی وہ خود تو جلتا ہے، دوسروں کو تو روشنی دیتا ہے مگر خود جل جاتا ہے. تو ہما کو کیا کرنا ہے؟ ہما کو اولیاء اللہ کی صحبت میں جس طرح صحابہ کرام جو ہے نا قرآن اور حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علم کو حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھے، اپنی مرضی کو فنا کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو رہے. تو ہمارے کو بھی کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کو زندگی میں نافذ کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور ہمارے اندر سے جو قلب میں ہمارے اندر گندگی آ گئی ہے، کفر شرک نفاق آ گئی ہے، جو ہمارے اندر خوف آ گیا مخلوق سے، جو ہمارے اندر امید آ گئی مخلوق سے، جو ہمارے اندر نوکری کا بوت آ گیا، پیسوں کا بوت آ گیا، مال کا بوت آ گیا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا بوت آ گیا، جو میں پناہ ہمارے اندر آ گیا، اس کو ہم صاف کریں گے. اس کو صاف کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اور یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو یہ ہدایت نہیں لیے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، حضرت داؤد علیہ السلام بار بار بتانے کے باوجود وہ لوگ اپنی مرضی کرے، اپنی مرضی پہ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے کہ ہم تو ہفتے کے دن جو ہے نا مچھلی نہیں پکڑ رہے ہیں، ہم تو ہفتے کے دن عبادت کر رہے ہیں، مگر ان کی نیتیں کچھ اور تھی. نیتوں میں کیا تھی؟ وہ نفس کی سنے، اللہ اور اس کے نبی کی نہیں سنے، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں سنے، تو نقصان اٹھائے. نقصان کیا اٹھائے؟ ذلیل ہوئے دنیا میں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. تو ہمارے لیے وہ قوم پچھلی جتنے بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پچھلی تمام جو ہے نا امتیں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے. تو نصیحت کیا حاصل کرنا ہے؟ ہمارے کو اس سے ایک بے شمار نصیحت ہے. تو ایک یہ ہے کہ اللہ کے دین کو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں تک یہ بات کو پہنچانا ہے کہ اللہ کا دین ہے کیا. تو اللہ کا دین ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے تو لوگوں کو بتا سکیں گے. اور صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ صحابہ کرام جب ہدایت لیے کس طرح لیے اور کیسا ان کے اندر ثابت قدمی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اللہ کا دین ان کو پہنچائے تو ایسے ثابت قدم تھے کہ مثال کے طور پر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی کلمے کی دعوت دی، کلمے کی دعوت، آپ غلام تھے کسی کے پاس، تو آپ جب ایمان لا لیے، شروع ایمان لانے والوں میں آپ کا نام حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، معاف کرنا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لا لیے تو آپ کے جو ہے نا اطراف میں آپ کسی کے پاس غلام تھے، وہ جو آقا تھا آپ کو بڑی تکلیفیں دیتا تھا، بہت تکلیفیں دیتا تھا، اتنی تکلیفیں دیتا تھا کہ آپ کو جلتے ہوئے کوئلوں پر چیت لٹا دیتا تھا. یعنی جلتے ہوئے کوئلہ، مطلب تصور کریں آپ کوئلے جلے ہوئے ہیں اور آپ کو چیت لٹایا گیا تو کتنی تکلیف ہوتی. آپ کو چیت بھی لٹا دیتا اور ایک کو کہتا کہ آپ کے سینے پر کھڑے، تو آپ فرماتے حضرت خباب رضی اللہ عنہ، یہ واقعہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فرماتے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی پیٹھ دیکھی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی، پوچھا کہ اے خباب تمہاری پیٹھ سفید نظر آ رہی، کیا بات ہے؟ تو آپ یہ اپنا واقعہ بتاتے، اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، یہ اس وقت کا واقعہ جب آپ بھی ایمان نہیں لائے تھے. حالت میری یہ تھی کہ میرا آقا جب میں ایمان لا لیا، کلمے کی بات دل میں تصدیق ہو گئی تھی، اللہ کو الہ میں جان لیا تھا، تو میرا آقا مجھے بہت تکلیف دیتا تھا.
لوگ مجھے بہت تکلیف دیتے تھے، تو کوئلوں پر مجھے لٹایا جاتا، گرم گرم کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، اتنی تکلیف ہوتی تھی، سینے پر میں کوئی ایک شخص کھڑا ہو جاتا تھا، میرے پیٹ کی چربی سے اور جو رطوبت ہوتی ہے، یعنی وہ جو پیٹ پہ جو نمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اور وہ چربی کی وجہ سے وہ کوئلہ ٹھنڈا ہو جاتا، اتنی دیر اور کئی دن تک میرے کو یہ تکلیف ہوتی، اتنی تکلیفیں ہوتی تھی میری، اسی لیے پیٹ وائٹ ہو گئی ہے کہ وہ کوئلوں کی پیٹ پر، کوئلوں کی انگار پر مجھے لٹایا جاتا، مطلب صحابہ کرام، مگر پھر بھی اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود بھی آپ کا جو ہے نا نغمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کا دین سچا، اللہ کے رسول کا دین سچا، مطلب آج مسلمان کو، ہمارے کو الحمدللہ اتنی تکلیفیں نہیں ہے، مطلب جتنی صحابہ کرام کو تکلیف تھی، بہت تکلیف ہوتا دین آیا، مگر ہم تک جو دین پہنچا ہے، ہمارے کو جو دین مل رہا ہے الحمدللہ، بہت آسانی سے، بہت ہی سکون سے، گھر بیٹھے بیٹھے گھر میں اے سی پنکھے ڈال کر ہم سکون سے دین حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے غلام ایسے تھے، وہ چنندہ جو ہے نا روئے تھی کہ اتنی تکلیفیں ہونے کے باوجود بھی ان کے قدم کبھی نہیں اٹکوائے، کوئلوں، مطلب آپ امیجن کریں، ہم جو ہے نا کوئلوں پہ کیا جلاتے، ہم جو ہے نا باربیکیو کرتے، ہم جو ہے نا گوشت مٹن تلتے، ہم تو کھانے کی بات کرتے، ہمارے کو تھوڑی جو ہے نا ہم بگونے کو ہاتھ لگا دی تو ہمارے انگلی کو تکلیف ہوتی، بس حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا محبت اللہ اور اس کے رسول سے، دین سے اتنی محبت تھی کہ کوئلوں پر جلنے جا رہے ہیں مگر آپ لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑے، مگر آپ دین کو نہیں چھوڑے۔ آج ہم کیا کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ دیتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ دین کو چھوڑ دیتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ کیا کرتے، ہم کیا کرتے بھائی اللہ اور اس کے رسول کا دیکھیں گے بعد میں، اپنے منشا کو رکھنے کی کوشش کرتے، مگر صحابہ کی زندگی کیا تھی کہ ہر وقت، ہر لمحہ یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہی سب سے بڑا منشا ہے، اپنی مرضی کو فنا کرتے ہیں، اپنی مرضی کو کبھی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بھی اسی طرح واقعہ، آپ شروع ایمان لائے، آپ کا واقعہ کیا ہے، آپ کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی، آپ کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی اور گھسیٹا جاتا بازاروں میں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی غلام تھے کسی کے پاس، اور گھسیٹا جاتا تھا، اور گھسیٹتے گھسیٹتے آپ کو جو ہے نا لکڑیوں سے مارا جاتا، اور جب دھوپ کا وقت ہوتا تو گرم گرم ریت پر آپ کو لٹایا جاتا، مطلب آپ تصور کریں گرم ریت پر، اور جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے اوپر کے حصے میں، اور اس پر لٹایا جا رہا تھا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ہونا، اگر ہم ہوتے تو ہم تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، ہم کہتے تھے ہاں بھائی ایمان چھوڑا تھا، مگر ان کے اندر یہ کیا ایسی کیا چیز تھی، وہ دین اللہ کا سمجھ لیے تھے، وہ دین کی فہم ان کے اندر آ گئی تھی، ان کے اندر یہ آ گیا تھا کہ اللہ کا دین ہی حق ہے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی دین ہے وہ باطل دین ہے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی دین ہے وہ دھوکا ہے، اللہ کا دین ہی سچا ہے، یہ دل میں ان کے بات اتر گئی تھی، تو دل میں بات جب اتر گئی تو کوئلوں پہ بھی لٹا رہی تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور گرم گرم ریت پہ آپ کو لٹاتے وہ کفار، ان کا آقا، اور آپ کے سینے پر جو ہے نا بڑا وزنی پتھر رکھتے، اور جب پتھر رکھتے تو آپ کی جو ہے نا زبان باہر نکل جاتی، مگر پھر بھی آپ کی زبان سے آد آد کا نعرہ نکلتا، کیا نکلتا کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی ہمارا خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہ، مطلب اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی ان کے زبان پر کیا تھا کہ اللہ سے راضی تھے، اللہ کے رسول سے راضی تھے، دین سے ذرہ برابر بھی نہیں پلٹے، زبان سے بھی نہیں پلٹے اور خیالات میں بھی نہیں پلٹے۔ تو ہماری حالت یہ ہے آج فی زمانہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ سرکار کی سنت کو چھوڑ دیتے، اللہ کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ دیتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے، روزوں کو چھوڑ دیتے، بہانے بہانے بنا رہے، مطلب جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دل کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو تسلی دیتے بھائی ہاں بھائی دین میں جائز ہے، حالانکہ وہ دین میں جائز نہیں تھا، ہم اپنے منشا کو، مرضی کو رکھتے۔ اسی طرح سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام میں مردوں کو بھی تکلیف دی ہے ایمان لانے پر اور عورتوں کو بھی تکلیف دی ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لائے تو آپ جو ہے نا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ ایمان لا لیے تھے، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بے شمار پیٹتے، اتنا پیٹتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نہیں تھکتے تھے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیٹتے پیٹتے تھک جاتے تھے، مطلب آپ مرد ہیں مگر عورت کو پیٹتے پیٹتے تھک جاتے تھے، کیوں تھکتے تھے کہ ایک ایمان کی قوت سے مار کھا رہے ہیں اور ایک کفر کی قوت سے مار رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے میں اتنا مارتا میں تھک جاتا تھا، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اتنا مار کھانے کے باوجود بھی آپ کا بھی یہی نغمہ تھا، آپ کا بھی یہی کلام تھا کہ اللہ کا دین سچا، اللہ کے رسول سچے، اور آپ فرماتے اے عمر اگر تم اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے ضرور انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ تم سے ضرور جو ہے نا اس کا بدلہ لے گا۔ تو آپ کی بھی استقامت دیکھو، تو دین جب مل جاتا ہے تو صحابہ کی سنت یہ تھی کہ اس پر استقامت تھی اور اس پر ٹکے ہوئے تھے، اور ذرہ برابر بھی ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی، وہ سابق ہمارا کیا ہے، ہم تھوڑی جو ہے نا تھوڑی چیزیں کر کے ہم کیا بولتے ہیں، ہم بہت کچھ کر لیا، اور بہت کچھ کر کے ہم بولتے ہیں ہمارے اندر جو نا انانیت آئی تھی، ہمارے اندر تکبر تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایسا نہیں ہے کہ کفار جو ہے نا غریب جو صحابہ کرام تھے جو مال میں کم تھے ان کو ہی تکلیف دیے، جو مالدار ہوتے ان کو بھی تکلیف دیے. جب ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ مالدار تھے آپ کو کس طرح آپ کے خود گھر والوں نے تکلیف دی، کس طرح تکلیف دی کہ آپ کو چٹائی میں لپیٹ دیا. جب ایمان لائے آپ نے کہا کہ میں ایمان سے جو ہے نا ایمان دین کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑوں گا، تو آپ کے خود چچا نے آپ کے خود گھر والوں نے آپ کو چٹائی میں لپیٹ دیا. آپ کو جب چٹائی پہ لپیٹ دیا تو آپ کی چٹائی میں جب لپیٹنے کے بعد آپ کی ناک میں دھواں دینے لگے. مطلب تصور کریں آپ کو ناک میں دھواں دیا گیا اور آپ کو پورا پیک کر دیا گیا اور آپ کو جو ہے نا مارا جا رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری ناک مجھے بہت دم گھٹتا، مجھے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو تکلیف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے آپ کے خود گھر والے آپ کے چاچا آپ کو رسیوں سے باندھ کے تکالیف دیتے تھے. حضرت زینینا رضی اللہ عنہ آپ کا بھی ایمان کیا تھا کہ آپ کو ایمان لا لیے تو آپ کو کفار مشرکین جو ہے نا آپ کو تکلیف دیتے تھے، اتنا تکلیف دیتے تھے کہ آپ کو مارتے مارتے آپ کی بصارت چلے گئی. آپ کی بصارت چلے گئی تو آپ کی جب بصارت چلے گئی تو لوگوں نے کہا دیکھو تم دین سے پھر گئے، تم غلط جگہ ایمان لا لیے، تم پرانے دین سے پھر گئے، تو اسی وجہ سے تمہاری آنکھ چلے گئی. مگر حضرت زینیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ میرا دین سچا، اللہ سچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تو آپ کی جو بینائی تھی وہ واپس آ گئی. یعنی بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپناتا ہے اس کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. ہمارے اندر یہ یقین ہونا کہ اللہ کا دین سچا ہے اور اس پہ ہم ایمان لائیں گے، اس پر یقین کریں گے، اس کو زندگی میں نافذ کریں گے تو ہمارا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. بظاہر نقصان جو ہے نا لوگ دکھائیں گے مگر حقیقت میں نقصان نہیں ہوگا، یہاں بھی نقصان نہیں ہوگا، آخرت میں بھی نقصان نہیں ہوگا. تو حضرت زینیہ رضی اللہ عنہ کی جب بینائی واپس آ گئی تو آپ بڑے خوش ہوئے. مگر کفار مشرکین پھر بھی یہ دیکھ کر کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ یہ آپ کا جادو ہے، جادو کی وجہ سے جادو کا اثر ہے کہ بینائی واپس آئی. تو سرکار دو عالم یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. تو ایمان کی دولت سے جب مالا مال ہوئے تو آپ لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی. ہم کیا ہے تھوڑی چیز پہ جو ہے نا ہم بہانے ڈھونڈتے کہ دین سے کیسا اس کو وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ کیسا ہو. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایسی استقامت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازاروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا کرتے، کیا کرتے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، کاہن ہے، عجیب قسم کے پروپیگنڈا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے وہاں کانٹے بچھائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھرے برساتے، بچوں کا غل پیچھے بھجائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت دیے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کو اختیار کیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت شان اس میں آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، استقامت کو اختیار کیا، صبر کو اختیار کیا اور فرمایا کہ مطلب حکمت اختیار کی کہ دین کو پہنچانا ہے، دین کو پہنچانا ہے. تو تکلیفیں بھی ہوئی، تو تکلیفیں سرکار دو عالم سے، تو اتنی تکلیفوں سے ہونے کے بعد ہم کو جو نا آسانی سے دین مل رہا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تکلیف دیتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے کعبۃ اللہ کے پاس تو ایک شخص جو نا بہت سخت عقبہ اس کا نام تھا، تو وہ کیا کرنے لگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گردن میں جو نا چادر کا بندہ بن کر کھینچنے لگا. اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے. وہاں سے جب دوڑتے ہوئے آئے تو دوڑتے آ کے جو عقبہ تھا جو کافر تھا، بہت سخت دل کافر تھے، وہ بہت بدماش کافر تھے، اس کو ڈھکلا اور ڈھکل کے کہا تم ایسے شخص کو جو نا تکلیف دیتے ہو، ایسے شخص کے خلاف ہو جو صرف یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، جو صرف یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ ہی الہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ اس عقبہ سے جو نا دور کیا اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور خود مار بھی کھائے اور کفار کو ہی مارا. تو اتنی تکلیفوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا گزری، اختیاری تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بدعا نہیں کی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جب شروع جو نا دین کی دعوت کا حکم ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو نا کفار مشرکین کس طرح کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی قرآن کی تلاوت فرماتے اور ایمان کی بات کرتے، ایمان کی دعوت دیتے، تو یہ لوگ کیا کرتے جہاں بھی قرآن کی بات چیت ہوتی یہ لوگ جا کے کہتے کہ یہ لوگ کیا کرتے جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور فرماتے جو قرآن لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو بھی گالیاں دیتے. تو یہ قسم کے گالیاں دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے نا جھوٹا کہتے، معاذ اللہ جو ہے نا
प्रोपोगंडा फैलाते पूरे जो है ना मोहल्ले में, पूरे एरिया में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना फरेब देते हैं, झूठे हैं, माजल्ला जो है ना जादूगर है, माजल्ला बोल के ये कहते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बस्ती से जाते, तो अबू लहब जो है ना इतनी बदमाशी करता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की दावत देते, कलमे की दावत देते, तो अबू जहल बदमाशी ये करता कि आपके पीछे पीछे जाके कहता, ऐ लोगों ये मेरा भतीजा, इसके फरेब में ना आना, इसकी बातें ना सुना, ये मेरा भतीजा है, ये जो ना जादूगर है, इसकी बातों में ना ना। तो इतनी घर वाले आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते। और एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाजार में कुरान की तिलावत फरमा रहे, ईमान की दावत दिए, तो ये क्या करते, कुफार मुश्रिकीन क्या करते कि जहां जहां भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, उन गलियों में, कूचों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ रहे होते, कुरान की बात कर रहे होते, जानबूझकर जो है ना पहरे बनाते, ये लोग ग्रुप बनाते, पहरे बनाते, और जोर जोर से थालियां बजाते, जोर जोर से सीटियां बजाते, और इतना शोर मचाते, इतना शोर मचाते, इनका मकसद ये होता है कि कुरान की बात दूसरों के कानों में ना आए। तो इतनी तकलीफ देते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर क्या करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिकामत के साथ, सबर के साथ, हिकमत के साथ, अल्लाह ताला की जो पैगाम है मोहब्बत के साथ जो है ना लोगों को पहुंचाते, और सहाबा जैसा ही ये ले लेते, सहाबा जैसा ही जो ना ये कबूल कर लेते, उनकी कैफियत ये होती उसको छोड़ते नहीं। हम क्या है, हमको जो दीन की दावत दिए, हम क्या करते, छोटी छोटी बातों पे, ऑफिस के मसाइल हो, ऑफिस में कुछ काम हो तो हम नमाजों को छोड़ देते, घर में कुछ काम हो नमाजों को छोड़ देते, इबादतों को छोड़ देते, दीन की महफिलें छोड़ देते, और औलिया अल्लाह की महफिलों को छोड़ दे, तो हम अपना दीन बना लिए। मगर साहबा की सुन्नत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर मुकम्मल अपने आप को हवाले कर दी, मुकम्मल उनके पास खुद सुपुर्दगी थी, मुकम्मल उनके पास फर्माबरदार थी। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आप काबतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे की हालत में नमाज पढ़ रहे हैं, अबू जहल ने कहा कि तुम में से कौन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना फला का जबीहा, यानी फला के ऊंट के जबीहे का जो ना ओझड़ी लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन पर रखे। उस पर जो ओहबा जो जो काफिर था वो कहने लगा मैं ये काम करूंगा, तो वो गया, ओझड़ी को उठाया, और ओझड़ी को उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सजदे में थे, आप अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे, तो इसने क्या किया, इस बदमाश ने क्या किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जो है ना गर्दन पर ये ओझड़ी को रखा। वो ओझड़ी इतनी वजन थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ही रहे। हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब कम उम्र की थी, जब ये करने लगे ये लोग, तो वो कुफार मुशरिकीन अबू जहल सब लोग हंसने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हंसने लगे, और ये हरकतें करके हंसते थे। उनका काम क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात पर जो कबूल कर लिए, ईमान ला लिए, उनको सताया जाए, इतना सजा उनको तकलीफ देते थे। तो हजरत फातिमा तो जरा से तो ये देखकर वो ओझड़ी को हटाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी दिली तकलीफ हुई, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल्बी कैफियत होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ रुजू कहा, मौला ये अब तेरे हवाले। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं ये मंजर जब देखा, तो मैंने जब एक ये मंजर देखा, और जंगे बदर का ये मंजर भी देखा कि तमाम के तमाम लोग जो कुफार मुशरिकीन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन सताए, तमाम के तमाम लोग जमीन पे उनकी लाशें पड़ी हुई थी, और इनको गढ़ों में फेंका गया, और इनको गढ़ों में, तो इनकी हालत ये थी। तो यहाँ बताना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके रसूल के दीन के खिलाफ जो भी किया, उसका नुकसान दुनिया में भी हुआ, उसका आखिरत में भी हुआ। तो दीन अल्लाह ताला की नेमत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मतलब ये कोई चॉइस नहीं है, इल्म दीन हासिल का चॉइस इसलिए नहीं है कि खबर का जो सवाल है हर आखिल और बालिग को है, मन रबूका का सवाल इल्म दीन में, माँ दीनुका का सवाल इल्म दीन में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो जो सवाल जो किया जाएगा वो भी इल्म दीन में। तो इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे, तो दीन का इल्म हम हासिल कहां से करें, जो जैसा सहाबा कराम अपने नफूस को पाक करे, अपने खल्क को पाक करे, वो इल्म हासिल करना, ताकि हम हमारे भी खुल्क पाक हो जाए, हमारे भी नफ्स पाक हो जाए, और हमारी भी जिंदगी तब्दील हो जाए, और हमारे अंदर भी साबित कदम आ जाए। हमारे भी अंदर अगर अल्लाह के मंशा के खिलाफ कुछ हो रहा है, और अल्लाह के मंशा के खिलाफ कुछ आ जाए, तो हम उस चीज से नफरत करने लगे, जैसा सहाबा कराम नफरत करने लगे कि जब भी अल्लाह के मंशा के खिलाफ कोई बात आती है, खल्क में आती थी, खल्क के बाहर आती थी, तो फौरन जो है ना अल्लाह के मंशा, अल्लाह की तरफ रुजू होते, और तौबा करते, और तौबा करके अपनी जो है ना मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना करते। तो अब जैसा ये शाबान का महीना है, शाबान का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये नफ्स को पाक करने का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अक्लमंद इंसान की निशानी बताई, अक्लमंद इंसान वो होता है जो अपने नफ्स को पाक करता है और मौत के बाद आने वाली जिंदगी की तैयारी करता है। अक्लमंद इंसान की ये निशानी है। अक्लमंद हम क्या समझते हैं, अक्लमंद इंसान ये हमारा जो मयार है, हमारा जो सोचने का अंदाज है, अक्लमंद इंसान की जो फहम बन गई है कि जिसके पास माल हो, जिसके पास प्रॉपर्टी हो, जिसके पास गाड़ी हो, जिसके पास बंगला हो,
یا جس کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہو، ہم اس کو عقل مند انسان سمجھ، مگر دین میں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو جو ہے نا تیاری کرے۔ اب نفس کو پاک کرنا کیا ہے؟ نفس کو پاک کرنا یہ ہے، اولیاء اللہ بتاتے ہیں نفس کو پاک کرنا مطلب دل سے دنیا کی محبت نکل جانا، دل سے دنیا کی محبت نکل جانا، یہ نفس کو پاک کرنا ہے۔ اب دل سے دنیا کی محبت کیا ہے؟ دل سے دنیا کی محبت نکلنے کے لیے دنیا کی پہچان بھی ہونا، دنیا کی سمجھ بوجھ بھی ہونا کہ دنیا ہے کیا، دنیا کس کو بولتے ہیں، یہ بھی ہم کو اولیاء اللہ سے ملا۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا نے اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو نامرضیات الہیہ ہے وہ دنیا ہے، جو اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ دنیا ہے، جو اللہ کے منشا کے خلاف ہے وہ دنیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے وہ دنیا، یہ دنیا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا یہ ہے ہر وہ کام جس میں آخرت کی بھلائی نہیں ہے، ہر وہ چیز جس میں آخرت کی بھلائی نہیں ہے وہ دنیا ہے، اور ہر وہ چیز جس میں آخرت کی بھلائی وہ دین ہے۔ تو ہم کو الحمدللہ فارمولا مل گیا تھا، دنیا کیا ہے دین کیا ہے، ہم کو فارمولا مل گیا۔ مرضیات الہیہ دین ہے اور نام مرضیات الہیہ دنیا ہے، تو دنیا کیا ہے؟ نام مرضیات الہیہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے جو عقل مند انسان کون ہے، نفس کو پاک کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ تو نفس کو پاک کرنے کے لیے بھی ہم کو دین کی ضرورت، نفس کو پاک کرنے کے لیے بھی جیسا صحابہ کرام دین کو اختیار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنائے، تو ہم بھی اگر نفس کو پاک کرنا ہے خود سے نکل لے سکتے، ہم بھی اگر نفس کو پاک کرنا ہے تو ہم کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارثین کے صحبت چاہیے، کیونکہ حقیقت میں کیا ہے صحابہ کرام دنیا کو نکالنا ہے تو نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے، تو نفس کو پاک کرنا ہے اولیاء اللہ کے پاس، تو نفس کو کیسا پاک ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کیا ہے حقیقت بتاتے، دنیا کی حقیقت بتاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا تم دنیا کی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے یا رسول اللہ ضرور مجھے دنیا کی حقیقت بتائیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ایک وادی میں لگے مدینہ منورہ کی، وہ وادی میں ایسی وادی تھی کونے میں کہ وہاں پر کچرا کوڑا پڑا ہوا ہے، وہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہے، اور وہاں پر انسان کے سر کے بوسیدہ ہڈیاں ہے، یعنی انسان کے سر کے بوسیدہ ہڈیاں ہے، وہاں پر کچرا ہے، کوڑا ہے، وہاں پر کچھ کپڑے وغیرہ ہے، تو وہاں پر مطلب ہماری لینگویج میں بول دو تو وہاں پر کچرا کنڈی ہے، ایسا ہے۔ تو سرکار دو عالم سے ہاتھ پکڑ کر لے کے حضرت ابو ہریرہ فرماتے اور سرکار فرماتے قریب لے آ کر ان ہڈیوں کو مخاطب ہو کر فرماتے اے ابو ہریرہ۔ اب یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ بھی بتاتے، اور دنیا کی سے جو جس کی محبت ہو جاتی ہے اس کا انجام بھی بتاتے کہ دنیا سے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، دنیا کیا ہے؟ آرزویں جو ہم غلط آرزو ہمارے اندر آ گئی، غلط خواہشات جو اندر آ گئی ہے وہ دنیا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ ان کے یہ جو دیکھ رہے ہو سر، ان کے سر بھی تمہاری سروں کی طرح حریص تھے، ان کے سر میں بھی تمہاری طرح بڑی آرزویں تھی، یعنی یہ جو سر دیکھ رہے ہو ان کے اندر ہرس تھی، ان کے اندر آرزویں تھی، ان کے اندر لالچ تھی، مگر یہ آج یہ خالی ہڈیاں بن چکی ہے، ایسی ہڈیاں بن چکی ہے نا ان پر کھال بھی باقی نہیں رہی، یعنی ان پر کھال بھی باقی نہیں رہی، یہ ہڈیاں بن چکی ہے اور بہت جلد یہ مٹی ہو جائیں گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نشانی بتائے کہ جو آرزوؤں کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، جو ہرس کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی آرزویں کیا ہے، ہرس کیا ہے، جو اللہ سے دور کرنے والی آرزویں، جو اللہ سے دور کرنے والا ہرس ہے، جو خواہشات کی طرف لے جانے والا ہرس ہے، وہ آرزو کرنے والوں کی حقیقت بتائے کہ ان کا انجام یہ ہے کہ یہ لوگ ان کا انجام یہ ہے کہ یہ بہت ایسی حالت ہو جائیں گی، یہ ہڈیاں بن جائیں گی، ان کی ہڈیوں پہ کھال بھی باقی نہیں رہے گی، اور کھال تو کھال ان کی ہڈیاں بھی مٹی بن جائیں گی، یہ حالت بتائے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یہ جو رنگ برنگے کھانے دیکھ رہے ہو، یہ گندگی دیکھ رہے ہو، یہ ان کے کھانے کے رنگ ہے، یہ قسم قسم کے کھانے جو پکا کے کھایا کرتے تھے، یہ کھانے کے رنگ ہے جو کما کے کھایا کرتے تھے، یعنی وہ بندے جو کھانے کو مقصد بنا لیتے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو جس کا مقصد تو ہونا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول، مقصد تو ہونا چاہیے تھا دین، مقصد تو ہونا چاہیے تھا اللہ کی پہچان، مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، مقصد تو ہونا چاہیے دین کی پہچان، مگر یہ وہ لوگ ہیں دنیا دار لوگ ہیں مقصد کھانے کو بنا لیے۔ تو یہ کھانے کو دیکھ رہے ہو رنگ برنگی، آج لوگ ان سے منہ پھیر کے گزر رہے ہیں، مطلب وہاں پر بتا رہے ہیں سرکار دو عالم تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو بندہ کھانے کو مقصد بنا لیا، مطلب آج فی زمانہ کیا ہے، ہم جو کام کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں، اکثریت جو کام کرتی ہے کھانا اچھا ہونا، کپڑے اچھا ہونا، مکان اچھا ہونا، یہی ہماری جو ہے نا خواہش ہوتی ہے، یہی ہماری جو ہے نا سوچ ہوتی ہے کہ کھانا کپڑا مکان، کھانا اچھا کھانے سے منع نہیں ہے، اچھا پہننے سے منع نہیں ہے، اچھا رہنے سے منع نہیں ہے، مگر اس کی محبت اور اس کو مقصد بنانے سے منع ہے۔ وہ اچھا کھانا بھی ہے، آپ اچھا پہننا بھی ہے، مگر اس کی لالچ، اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ رہا، اس کی محبت ہمارے دل میں آ گئی مطلب ہم اس کو مقصد بنا لیا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہمارا مقصد ہے، دین ہمارا مقصد ہے، اللہ کی پہچان ہمارا مقصد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابو ہریرہ یہ جو دیکھ رہے ہو کھانے کے رنگ برنگے کھانے، لوگ ان سے منہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے تھے،
یہ ان کے پیچھے پڑے ہوتے، مگر ان کا حال یہ ہو گیا لوگ ان سے منہ پھیرے، مطلب اس کی بدبو ایسی ہے، اس کی گندگی ایسی ہو گئی، کھانا کھا کے نکال دیے تو اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے پیچھے پڑے ہوتے لوگ اس کے قریب بھی نہیں آ رہے۔ اور اے ابو ہریرہ، یہ جو دیکھ رہے ہو، یہ ملبوسات، یہ کپڑے جو دیکھ رہے ہو، چندی جو دیکھ رہے ہو، یہ جو چھیٹے تم دیکھ رہے ہو، یہ کپڑے جو دیکھ رہے ہو، یہ ان کو آج ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، یعنی جو کپڑے پہ پہن کر جو کھانے کھا کر یہ فخر کرتے تھے، ان کی حالت یہ ہو گئی، جس چیز کو مقصد بنا لیتے، دنیا ان کا مقصد تھا، دنیا ان کا منشا تھا، دنیا ان کی چاہت تھی، آج ان کی حالت یہ ہو گئی، اور یہ جس چیز کے پیچھے پڑے تھے اس کی حالت یہ ہو گئی۔ تو ہماری بھی یہ حالت ہونے والی ہے اگر ہم کھانے کو مقصد بنا لیے اور ہم کپڑوں کو مقصد بنا لیے۔ اچھا کھانا اچھا پہنا اسے منع نہیں ہے، مگر اس کے لیے اس کے چاہت میں دین سے دوری نہیں ہونا، کھانے کی چاہت میں دین سے نہیں ہونا، کھانے کو ہی مقصد نہیں بنانا، کھانا کھانا جتنی ضرورت ہے کھا لینا ہے، مگر اس کو مقصد نہیں بنا لیں، اس کو منشا نہیں بنا لینا، اس کو آبجیکٹو نہیں بنا لیں۔ ہم اس کو آج آبجیکٹو بنا لے رہے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا اس کے بغیر ہم سمجھ رہے ہیں کہ گزارا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ فانی چیز کو ترجیح دیتے تھے، یعنی جو چیز فنا ہونے والی ہے، جو چیز فنا ہونے والی ہے اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو چیز باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، اللہ کا دین باقی ہے، آخرت باقی ہے، اس کو چھوڑتے تھے۔ تو ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ لوگ ہڈی بن گئے، مٹی ہونے والے، وہ کھانے جو کھاتے تھے، کھانے کی حالت یہ ہے کہ گندگی بن گئی، کپڑوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کپڑے ہوا اڑائے رہی، مطلب حقیقت کیا ہو گئی بتائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یہ جو سواریاں دیکھ رہے ہو، یہ ہڈیاں دیکھ رہے ہو، یہ ان کے سواریوں کی ہڈیاں ہیں، یعنی جو سواریوں میں گھوما کرتے تھے سج دج کر، وہ گھوما کرتے تھے، وہ سواریوں کی ہڈیاں، یعنی انسان آج انسان کا مقصد یہی ہو گیا ہے، ذہن میں یہ ہو گیا ہے کہ میرے کو سواری اچھا ہونا، کھانے اچھا ہونا، پہننے اچھا ہونا، بے شک اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، اچھا سواری کرنا ہے، مگر اس کی محبت دل میں نہیں آئے۔ محبت دل میں آنے سے مراد کیا ہے؟ وہ رہی تو اس کو معبود نہیں بنانا، اس سے امیدیں نہیں ہونا، وہ چلے گئی تو غم نہیں ہونا، یہ اس کی محبت کی دلیل ہے۔ چلے گئی تو غم ہو رہا، اور آ گئی تو اس سے امیدیں لگ رہی ہے، اور چلے گئی تو پریشان ہو جا رہے ہیں، یہ بات کی دلیل ہے اس کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی۔ اس کی محبت نہیں آنا، وہ اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو اس کا مقام دینا ہے۔ ادب کیا ہے؟ شے کو اس کا مقام دینا، تو اس کو مقام ہم نہیں دے رہے ہیں، اس کا مقام نہیں دیے تو کیا رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو دنیا کو جو ہے نا موٹیو بنا لیے تھے، دنیا کو آبجیکٹو بنا لیے، ان کا انجام یہ ہونے والا ہے، قبر میں جانے والے، مٹی ہونے والے، وہ لوگ مٹی کے بنے اور مٹی کی غذا بنیں گے، اور مٹی ان کا جو ہے نا مقدر ہوگا آخری۔ اور وہ جو کھانا کھاتے تھے، کھانے کو جو ہے نا مقصد بنا لیتے، آج لوگ ان سے، وہ گندگی سے، وہ بوجھ سے جو ہے نا منہ پھیر رہے ہیں، اور جو کپڑوں کو مقصد بنا لیتے وہ ہوا اڑائے پھر رہی، اور جو سواریوں کو جو ہے نا مقصد بنا لیے تھے، وہ سواریاں ان کی ہڈیاں آج بنی ہوئی ہے، مطلب تمام کے تمام چیز جو مقصد بنا لیتے وہ فنا ہو گئے، یہ بھی فنا ہو گئے، یہ چیزیں بھی فنا ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، اللہ تعالیٰ کا دین باقی ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا باقی ہے۔ تو جو چیز کو چھوڑ دیے، وہ چیز کو نہیں اپنا کے، جو چیز کو چھوڑ دو بولے، یعنی جو مقصد کو اللہ تعالیٰ مقصد تھا، دین مقصد تھا، اس کو چھوڑ دیے تو کیا ہو گیا؟ نقصان ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو دنیا کے انجام پر رونا پسند ہے اس کو رونا چاہیے۔ مطلب یہ صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرما کے فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، جس کو دنیا کے انجام پر رونا ہے اس کو چاہیے کہ روئے۔ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر کر زار و خطا رہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بتا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے انجام پر روئے، اور اللہ کے رسول کے عاشق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہر کر زار و خطا رونے لگے دنیا کے انجام۔ تو ہمارے اندر دنیا کی لذت ہے، اور دنیا سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ ہم دین سے بھاگ رہے ہیں۔ صحابہ کا ایسا تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کی وجہ سے اتنی ثابت قدمی آئی۔ اتنی ثابت قدمی کیوں آئی؟ کہ دین کی محبت ڈالے، دنیا کی محبت نکالے۔ تو دنیا کی محبت جب ہم نکلیں گے تو ہمارے اندر بھی ثابت قدمی آئیں گے، ورنہ ہم بھی کیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ آ کے ڈرائیں گے، بھائی نوکری چلے گئی تو کیا ہوگا، بزنس چلے گئی تو کیا ہوگا، بھائی کاروبار چلے گئے تو کیا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی بات جو پیپر پہ کچھ ہے ہی نہیں، جس کا کچھ وزن ہی نہیں ہے، ہم اس کو شیطان کیا کرے گا، وہ بات کو، نفس کو ہمارے کیا کرے گا، بڑی بتا کر ہم کو ہمارے اندر جو دل کی کیفیت کو چینج کر دے گا، دل میں بے ایمانی ڈالے گا۔ وہ بے ایمانی ایسی خطرناک ہوگی، تمام ہمارے جو ہے نا عمل جو ہے نا جلا دیے جائیں گے، ہمارے اندر کفر آئے گا، شرک آئے گا، نفاق۔ اگر ہم دین کو، جو حقیقی دین ہے وہ لے لیں گے، دنیا کی محبت جیسا اولیاء اللہ بتائے، جیسا ہمارے حضرت قبلہ بتائے، دنیا کی محبت کو نکالیں گے، انشاءاللہ تعالی بڑی سے بڑی طوفان بھی آ جاؤ ہمارا دل ثابت قدم رہے گا۔ مگر شرط کیا ہے؟ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہ تعلیم لی اور صحابہ کرام اس کو قبول کر کے زندگی میں اپنائے، ہمارے کو بھی جو قرآن اور حدیث صحابہ کرام پریکٹیکلی کر کے بتائے، تو ہم بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت میں آگے وہ محبت جو دنیا سے ہوگئی اس کو نکالیں گے، اس کو نکال کے دین کی محبت ڈالیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالیں گے، تو ہمارے کو دنیا کی کتنی بھی طاقت ہو، دنیا چاہے
کروڑوں لوگ ایک طرف ہو جائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے جب منشا کو نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے کو ہلانے والا کوئی نہیں. اب ہمارے کو جو پریشانیاں آ رہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، رشتے داروں سے پریشانیاں، گھر والوں میں پریشانیاں، پرابلم ہی پرابلم، ٹینشن ہی ٹینشن، ثابت ختم ہی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ نا جو نا ناراض ہو جاتے ہیں، دل میں نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے. یہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو نہیں اپنائے، اللہ کے دین کو جیسا صحابہ کرام اپنا ویسا نہیں اپنائے. ہاں پہلے تو ہم سمجھیں نہیں کہ اللہ کا دین سچا ہے. اللہ کے دین کو ہمارے اندر یہ یقین ہونا کہ اللہ کا دین سچا ہے، یقین میں ہونا، پھر اس کو حاصل بھی کرنا، اور اس کو حاصل کرتے کرتے زندگی سے گزرنا، حاصل خود بھی کرنا ہے، پھر جو ہے نا دوسروں کو یہ بات جو ہے نا پہنچائے. تو پہلی چیز عقلمند کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرتا ہے. عقلمند انسان نفس کو پاک، تو نفس پاک کیسا؟ دنیا کی محبت. اور دنیا کی محبت کیسا نکلتی ہے؟ دنیا کی محبت کا ایک ہی فارمولا ہے کہ جیسے صحابہ کرام، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ذکر سے، اس کے علم سے، اس کے فکر سے، اس کے شغل سے، مطلب ذکر لا الہ الا اللہ، فکر لا الہ الا اللہ، علم لا الہ الا اللہ، اور اس کے شغل میں لگ گئے تو دنیا کی محبت نکلتی رہتی. یعنی جتنا اچھا ذکر ہوگا، جتنی غور و فکر ہوگی، جتنا اس کا علم ہوگا، اور جتنا اچھا اس کا شغل ہوگا، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی، دنیا کی محبت نکلے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں. تو فارمولا ایک ہی ہے. اب اس کے طریقے الگ الگ ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی کہ نفوس کو پاک کرتے تھے، نشانیاں دیکھتے تھے. تو ہمارے کو اولیاء اللہ کے پاس بھی یہی کرنا ہے کہ نشانیوں کو دیکھنا ہے اور ہمارے نفوس کو پاک کرنا ہے. تو پہلا کام عقلمند انسان کا یہ ہے، عقلمند کی نشانی یہ ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرے. عقلمند انسان نفس کو پاک کرے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نشانی بتائے. دوسری نشانی کیا ہے عقلمند انسان کی؟ کہ دوسری نشانی عقلمند انسان کی یہ ہے کہ وہ موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. موت کے بعد آنے والی زندگی، آج انسان کیا ہے؟ موت کو ہی بلا دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کثرت سے موت کا ذکر کرو. ہم موت کو بھول گئے. آج ہم سمجھ رہے ہیں ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا دنیا کے پیچھے، ایسا کھانے پینے کے پیچھے، ایسا لوگوں کے پیچھے، ایسا مخلوق کے پیچھے پڑ گئے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے عمل یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے کو مرنا ہی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کو مرنا ہی نہیں ہے. ہم زبان سے تو بول رہے ہیں کہ مرنا ہے، مگر ہمارا عمل یہ بتا رہا، ہمارا عمل یہ گواہی دے رہا کہ ہمارے کو مرنا ہی نہیں ہے. ہم پیچھے اتنا لگ گئے دین کو چھوڑ کے دنیا کے کہ ہمارے کو مرنا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں تمام ہمارے رشتے دار، دیکھو آپ، ہمارے دادا دادی جس کے بھی جو انتقال کر گئے، گھر والے، چاچا ہو، چاچی ہو، نانا ہو، نانی ہو، تمام لوگ آئے چلے گئے. حتیٰ کہ صحابہ کرام آئے چلے گئے، حتیٰ کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ہمیں بھی موت آنی ہے، مگر ہم موت کی تیاری نہیں کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلمند انسان کی نشانی ہے کہ وہ مرنے کے بعد کی تیاری کرے. مرنے کے بعد کی تیاری کیا کرنا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد کی تیاری یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو تیاری کرتے. پہلے قسم کے لوگ یہ ہے کہ وہ موت کی تیاری اس طرح موت کی تیاری نہیں کرتے. جب بھی موت کا ذکر ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتے، حیبت میں آتے، مطلب وہ دنیا کی طرف اتنی رغبت ہوتی ہے ان کی، اور اللہ سے اس طرح غافل ہوتے کہ موت کا ذکر ان کے سامنے کرو، حیبت اور پریشان ہو جاتے. ارے کیسا بھائی، موت کی ذکر کی محفلیں دور بھاگتے ہو لوگ. وہ پہلی علامت جو ہے نا ایسے لوگوں کی، پہلے لوگ یہ ہے جو موت کی، مطلب ان کی تیاری نہیں ہے موت کے لیے. وہ موت بولتا وہ دنیا کی لذتوں میں ایسا ہے، دیکھیں گے بھائی جب کا جبھی، ایسا ان کا خیال ہے. تو پہلے قسم کے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہے، دین سے غافل ہے، اور ان کے سامنے موت کا ذکر کرو تو نفرت کرتے لوگ، پسند نہیں کرتے. تو پہلے لوگ، تو اکثریت دیکھو یہ پہلے لوگوں میں. اب ہمارے پاس اکثریت کیا ہے؟ موت کا ذکر کرو، موت کے بارے میں بتاؤ، موت کی تیاری کے بارے میں بتاؤ، بھاگتے ہو لوگ. ارے کہاں بھائی، ارے مولا لوگ تم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں بھائی، یہ دینی سب کچھ ہے کیا بھائی؟ یہ سب قرآن اور سب کچھ بھائی، کھیلنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، نوکری بھی ہے، بزنس بھی ہے، مطلب یہ کرتے کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر موت کی تیاری نہیں کر رہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا فیضان ہے، اولیاء اللہ کا فیضان ہے. ہمارے کو آسانی سے گھر بیٹھے بیٹھے دین مل رہا ہے، ہمارے کو آسانی سے گھر بیٹھے بیٹھے دین کی سمجھ مل رہی ہے. صحابہ کرام اتنی تکلیفیں لیے ہمارے لیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا فیضان ہے کہ اولیاء اللہ سے ہمارے کو آج بھی آرام سے دین کی فہم بیٹھے بیٹھے مل رہی، گھر بیٹھے بیٹھے. مطلب ہمارے کو کوئی آ کے گلے پہ چوری نہیں رکھ رہا، ہمارے کو کوئی آ کے گلے پہ بندوق نہیں رکھ رہا، ہمارے کو آسانی سے وہ دین کی فہم مل رہی ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم اس کو لے لیں گے نا، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت بھی کامیاب. تو پہلے قسم کے لوگ تو موت سے غافل ہے، تیاری نہیں کرتے. دوسرے قسم کے لوگ یہ ہے جو موت کی تیاری کرنے والے، وہ لوگ ہیں جو موت سے جو نا آنا بول کے خوف تو نہیں ہوتے، مگر ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا توبہ کر لیتے ہیں، گناہ ہم کر لیے، تھوڑا توبہ کر لیتے ہیں، موت ذرا تاخیر آ جائے یہ پسند کرتے. مطلب موت یقین تو ہوتا ہے، مگر اس پر تھوڑا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا یہ تبدیلی آ جائے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، جب اس کے بعد پہنچ جائے ہم پاک صاف ہو کے یہاں سے چلے جائے. یہ ان کی نیت ہوتی ہے، یہ ان کی نیت ہوتی ہے.
تو یہ پہلے والوں سے دوسرے جو ہے نا، یہ دوسرے والے پہلے والوں سے ذرا بہتر ہے. اور تیسرے والے جو ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ موت سے محبت کرنے والے، یعنی یہ صالحین کی مثال ہے، یہ صدیقین کی مثال ہے، یہ صحابہ کرام کی مثال ہے. موت سوسائڈ نہیں کرتے ہیں، مگر جب موت آ جائے تو خوشی خوشی مولا کے حوالے ہو جاتے، خوش ہو جاتے ہیں، موت کے انتظار میں ہوتے کہ کب موت آ جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو نا ربوبیت کی گواہی دینے کا موقع ملے، کب موت آ جائے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا موقع ملے، کب موت آ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے منشا کو پورا کریں. یہ ان کے اندر خوشی ہوتی. اب اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین مثالوں میں سے دو مثالیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیتے کہ جو پہلے شخص کی مثال ہے جو غافل تھا اس کی مثال دیتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ پہلے شخص کی ایک مثال دیتے ہیں. یا علوم میں بات فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بڑا مال اس نے جمع کیا، بڑا اتنا مال اس کے پاس تھا، جب موت کے قریب آیا تو اس کی کیفیت یہ تھی، موت کے قریب آنے کی خود کہ موت جب قریب آئی ملک الموت آ گئے، اس نے کہا اپنے رشتے داروں سے، اپنے بیٹوں سے کہ مجھے میرا مال دکھاؤ. تو اس کا اتنا مال تھا کہ اس کے بیٹوں نے اس کو مال دکھایا، اس کے گھوڑے اونٹ، اس کے گاڑیاں، اس کی جو بھی سواری تھی وہ زمانے کی تمام چیزیں اس کو دکھائی. جب وہ دیکھنے لگا ان تمام چیزوں کو تو رونے لگا. وہ رونے لگا. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کو سوال کرتے اے شخص روتا کیوں ہے، اے شخص روتا کیوں ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے یہ سب دیا، آج تیری روح کو تیرے جسم سے جدا کرے مگر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا تو وہ جو شخص ہے وہ کہنے لگا اے حضرت اسرائیل علیہ السلام مجھے تھوڑا مہلت دے دو، میں تمام مال تقسیم کر دوں. مطلب موت آئی، سکرات کے عالم میں تھا، اب وہ تمنا کر رہا ہے کہ مال کو میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. مطلب دین کا نظر مال تقسیم کرنا کیا قانون ہے، مال تقسیم کرنے کے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، مگر اس کا بھی ایک وقت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمارے پاس ہے، زندگی ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو بھی جانا ہے. اول آخر ہمارے گھر والے رشتے دار چلے گئے، ہمارے دوست چلے گئے، ہمارے سسرال والے چلے گئے، کئی لوگ ہمارے سامنے سے چلے گئے، مگر ہمارے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ہمارے کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ زندگی دیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو واحد رکھا. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نعمت دیا کہ ہم دین سیکھے اور اپنی زندگی کو سوارے، موت کی تیاری کرے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب وہ کہتا ہے کہ مجھے تقسیم کا موقع دیو، دین کی بات کرا، تو دین پہ عمل کرنے کا بھی ایک ٹائم رہتا. دین پہ ہم موت سے پہلے سکرات سے پہلے گھر کے نعرے سے پہلے ہم کو دین پہ جتنا عمل کرنا ہے کر لینا، دین سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ کر لینا ہے ہم کو. مگر وہ شخص کیا کرا، مہلت کا پوچھا. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے تو مہلت پوچھو، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا پہلے کیوں تو نے نہیں کیا، اگر تو پہلے کر لیتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا تھا، میں تیری روح کو قبض کر لوں گا. تو اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. تو بتانا کیا ہے کہ دین ہمارے کو ملا موقع الحمدللہ، تو اس کو سیکھنا ہے. موت کی تیاری کیا ہے، موت کی تیاری مطلب موت کا ذکر مطلب تسبیح لے کے نہیں بیٹھنا ہے. موت کی تیاری مطلب اس آخرت میں جو پہلی منزل ہے اور تمام منزل ہے اس میں سب سے اہم منزل پہلی منزل ہے، اس میں کامیابی جو چاہیے وہ خبر کے 3 سوالات ہیں، اس میں جو کامیاب ہو آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب، مطلب وہ تینوں سوالات کے لیے جو تیاری کرنا ہے، من ربو کا، ماں دینو کا، من نبیو کا، اس سوالات کے جوابات کی تیاری کرنا، یہ خبر کی تیاری، یہ خبر کی یاد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ بندہ، اللہ کا قانون ہے کہ بندہ جو ہے نا عقل مند انسان کی نشانی تو خبر. اور اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے، ایک بندے، ایک تیری چاہت ہوتی ہے، ایک میری چاہت ہوتی ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہوتی ہے. اگر تو وہ کر لے جو میری چاہت ہوتی ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہوتی ہے، اور اگر تو وہ نہ کرے جو میری چاہت ہوتی ہے تو میں تجھے کو تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے جو میری چاہت پہ اگر تو نہیں ٹکے گا، دیکھو اس چیز تیری چاہت بھی نہیں کرنے دوں گا میں، اور دیکھو وہ جو چیز تو جو میرے منشا کے خلاف کر رہا نا اس میں ہی تھکا دوں گا. تو مطلب آج ہم زمانے دیکھیں اللہ کی چاہت کیا، اللہ کا دین ہے، اللہ کا منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے. وہ چاہت کو چھوڑ کر ہم اپنا چاہت رکھ رہے ہیں، وہ اپنی مرضی رکھ رہے ہیں، اپنا منشا رکھ رہے ہیں، اپنی مرضی رکھ رہے ہیں، اپنا قانون رکھ رہے ہیں. تو ہم جب اپنا قانون رکھ رہے ہیں، اپنی مرضی رکھ رہے ہیں، اپنی جو ہے نا نفس کی خواہشات رکھ رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے، ہم تھک جا رہے ہیں، ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں. اتنا مال ہونے کے بعد کام نہیں ہو رہے ہیں، بیماری دور نہیں ہو رہی، پرابلمز دور نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم اللہ کی چاہت کو اپنا نہیں. اور وہ شخص جو مرا تھا وہ اللہ کی چاہت پہ نہیں تھا، جب مال تھا تقسیم نہیں کیا، اور جب مال تقسیم اب جب موت آ گئی تو اس کی چاہت کو ہی پورا نہیں کرے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے، دین اللہ کی چاہت ہے. اور اللہ کی چاہت، اور ایک مثال دیتے، اب تیسرے شخص کی مثال دیتے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ موت سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے، اللہ کی چاہت پہ جو ٹک جاتے ہیں اللہ ان کی چاہت کو ہی پورا کرتے. اور ان کی چاہت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے، دینی ان کا چاہت ہوتی ہے، اپنی پرسنل مائلسٹونز نہیں ہوتے ان کی کہ اللہ راضی ہو جائے ان کی چاہت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے ان کی چاہت ہوتی ہے. اب وہ شخص کی مثال دیتے کہ ایک شخص تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کان میں ان کے کہا کہ اے بھائی میں حضرت اسرائیل ہوں، ملک الموت ہوں،
تو وہ جو ایمان والے تھے، مومن تھے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے اتنا خوش ہو گئے، بھائی آپ کے انتظار میں تو میرے کو، میں اس چیز کے زیادہ روئے زمین پر کسی چیز کے انتظار میں نہیں تھا، کسی چیز کے میں اتنا انتظار میں نہیں تھا جتنا یہ آپ کے آنے کا تھا بھائی۔ اور کیسا آنا ہوا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرماتے کہ اے میرے بھائی، آپ جس کام کے لیے باہر نکلے وہ کام کر کے آ جائیے۔ تو حضرت وہ شخص فرماتے، وہ ایمان والے اولیاء اللہ فرماتے کہ بھائی مجھے اللہ کے دیدار کے علاوہ کوئی چیز محبوب نہیں، بس مجھے اللہ کا دیدار کرنا، تم میری روح کو قبض کر لو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ کو، آپ کس حالت میں جو ہے نا مرنا چاہتے ہیں، یعنی کس حالت میں آپ کی روح قبض کروں؟ تو وہ شخص فرماتے ایمان والے کیا آپ کر سکتے ہیں ایسا، کیا آپ پڑھ سکتے ہیں ایسا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں دیکھو بھائی میری تو خواہش یہ ہے کہ میں تھوڑا وضو کر، تھوڑی اتنی مہلت دے دو کہ میں وضو کر لوں، نماز پڑھ لوں، جب میری سجدے کی حالت ہو جائے، جب میری روح قبض کر لوں۔ مطلب ایمان والے کی چاہت، جو زندگی بھر اللہ کی چاہت پہ تھا، زندگی بھر اللہ کی جو ہے نا دین پہ تھا، ثابت قدم تھا، اس کی موت پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، جو اے بندے ایک میری چاہت ہے ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی میں جو میری چاہت ہے، اگر تو وہ کر لیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ مطلب یہ ایمان والے جب اللہ کی چاہت پہ زندگی گزار لیتے، دین کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی اس کی چاہت کو پورا کرتے۔ اب یہاں پر اللہ کے بندے کی چاہت کیا تھی؟ یہی چاہت تھی کہ اس کی اللہ کی تسبیح بیان کرتے کرتے، کہ میں آیا تھا عالم ارواح میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، زندگی میری گزری اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، میں جاؤں تو جاؤں سجدے کی حالت میں سبحان ربی اللہ، مولا کی تعریف کرتے جاؤں، مولا کی تعریف میرا منشا تھا، اور سجدہ بھی میرا ایسا ہو مولا کی تعریف ہو، موت بھی میری ایسی ہو کہ مرتے مرتے جاؤں، تو مرتے مرتے میں ایسا جاؤں کہ اللہ کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح کو کیسا قبض کرے؟ ان کی روح کو جو ہے نا وہ ایمان کی حالت میں، سجدے کی حالت میں قبض۔ تو بتانا یہ کہ ہم جو ہے نا، یہ تو دوسری تیسری کیٹیگری والے، مگر پہلی کیٹیگری میں اکثر ہم ہو گئے، ہم موت کو بھول گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اے بندو، اللہ کے بندو، جب صبح اٹھو تو یہ خیال نہیں کرو کہ تم شام تک زندہ رہو، صبح اٹھو تو یہ خیال ذرا بھی نہ لاؤ کہ تم شام تک زندہ رہو گے، اور جب شام ہو جائے تو یہ خیال نہ کرو گے تو تم صبح تک زندہ رہو۔ مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تعلیم فرمائے، تمہیں موت کی تیاری کرنا ہے، موت جو ہے نا آنے والی ہے، اس کی تیاری میں ہی تمہاری جو ہے نا بہتری ہے۔ تمہیں نہیں معلوم فیوچر کا، تمہیں نہیں معلوم آگے کا، تو اس سے بہتر ہے ہر دن کو آخری سمجھنا ہے۔ مطلب خیالات میں بھی یہی لانا ہے، ہم صبح میں اٹھے تو خیال کیا ہوتا ہے ہمارا؟ لمبی زندگی، لمبی امیدیں ہم لگاتے ہوئے رہتے کہ میں جو ہے نا کاروبار میں ترقی کا خیال ہوتا ہے، جاب میں ترقی کا خیال ہوتا ہے، پوزیشن میں ترقی کا خیال ہوتا ہے، کتنے پراپرٹی کروں، یہ سب کرنا ہے، نہیں کرنے سے بانی، یہ سائڈ میں کرنا ہے، یہ تو کر کے جائے، مگر ہم کیا کریں؟ اس کو ہی مقصد بنا کے موت کو بھول گئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سے موت کا ذکر کرو، کیوں؟ کیونکہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز، دنیا کو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ موت دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جو علم دیا گیا ہے موت کے بارے میں، اگر تمہیں جو علم دیا گیا ہے، اگر یہ علم جانوروں کو ہو جائے، یعنی جو علم تمہیں جتنا بھی علم دیا گیا ہے موت کے بارے میں، اگر یہ جانوروں کو دیا جائے تو جانور یہ علم سن کر تمہیں جو ہے نا ان کا گوشت کھانا تمہارے مقدر میں نہ ہوتا۔ مطلب اگر جانوروں کے پاس یہ علم چلے جائے موت کا، اس کی سختی کا، اس کی تکلیف کا، اس کی ہولناکیوں کا، جانور یہ سن کر کھانا پینا چھوڑ دیں گے، اتنے لاغر اور کمزور ہو جائیں گے کہ ان کے جسم پر ہڈیاں ہی رہیں گی، گوشت باقی نہ رہے، اور تم انسانوں کو گوشت کھانا، مطلب انسان کے اندر کیفیت نہیں آ رہی، اور جانور اگر موت کا ذکر کر لے تو جانوروں میں کیفیت آ رہی ہے، اور انسان کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ موت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مگر اس کی انسان کے اندر انسانیت نہیں آ رہی، حیوانیت بھی نہیں آ رہی، مگر انسان حیوانیت سے بدتر ہو گیا کہ موت کے بارے میں تیاری کی اس کو سنائی جائے تو وہ چڑ رہا، علم دین کے بارے میں سنا جائے وہ چڑ رہا، علم دین کی محفل کے بارے میں سنا جائے تو وہ چڑ رہا۔ صحابہ کیسا تھے؟ صحابہ کرام علم دین کی محفل میں جانے کے لیے تڑپتے تھے، ان کا شوق تھا کہ ہم علم دین سیکھیں، ان کا شوق تھا کہ ہم دنیا کی محبت نکالیں، ان کا شوق تھا کہ ہم خبر کے سوالات کی جوابات کی دیں، مگر ہم کیسا ہو گیا؟ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ جانور سے ہی بدتر ہو گئے۔ جانور تو جانور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور سے کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں، جانور اگر سن لے تو ان کی حالت یہ ہو گئی، ارے تو تو انسان ہے، مٹی ہے، تو تیرے اندر کی خیفیت، تو ہمارے اندر یہ آنا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، مرنا تو ہے سب کو۔ تمام حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کے اب تک جتنے لوگ آئے، وہ آئے تو آئے جانے کے لیے، آئے پھر چلے گئے، تو ہم بھی مطلب وہ بھی چرچا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اب جیسے ہم بولتے فلاں کا انتقال ہوا، فلاں کا انتقال ہوا، فلاں چلے گئے، تو ہمارا بھی ذکر ہوگا کہ ہم بھی تھوڑے دن، 2 3 دن 4 دن ذکر ہوگا، گھر والے بولیں گے ظالم چلے گیا، بیوی بولے گی چلے گیا، شوہر بولے گا چلے گیا، اچھا ہوا چلے گیا بولیں گے، سب بولیں گے، مگر ہمارا جو حاجت روا ہے، خبر میں بھی جو حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے،
اس کا دین ہمیں اپنانا ہے، کیونکہ وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہمارا کفیل و کارساز ہے، اس کے سوا کوئی ہمارا حاجت روا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ کر، اس کے دین کو چھوڑ کر ہم کیا کریں؟ ہم اپنا دین بنا لیے، اپنے طریقے بنا لیے، اپنی سوچ کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہمارے کو قیامت تک کے سولوشن دیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات اللہ تعالیٰ کے ہم تک پہنچا دیے۔ تو وہ احکامات کو ہم سیکھنا، دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا، اور ہمارے اندر جو خوف ہے، مخلوق کا خوف ہے، مخلوق سے امید ہے، وہ نکالنا، اور جو لذت ہے ہمارے اندر گناہوں کی آ رہی وہ نکالنا یہ دین سے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمیں کو موت کی تیاری کرنا ہے، موت کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے اولیاء اللہ مثال دیتے کہ جو موت کی سختی ہوتی ہے، موت کی سختی اتنی خطرناک ہوتی ہے، یہ اولیاء اللہ مثال دیتے کہ جس طرح ایک کانٹے دار جو شاخ ہوتی ہے، شاخ کو آپ جسم میں ڈالے، اور جسم میں ڈال کر کسی طاقتور شخص کو کہے کہ وہ کانٹے دار جو ڈغالی ہے، شاخ ہے، ٹہنی ہے، اس کو کھینچے، تو کھینچے تو طاقتور شخص جب ہمارے پیٹ سے وہ ڈال کر کھینچے گا تو کیا ہوگا؟ گوشت باہر نکلے گا، ہڈیاں باہر نکلے گی، بڑی تکلیف ہوگی، بڑی جو ہے نا تکلیف ہوگی۔ تو اسی طرح سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں جب روح نکلے گی تو انسان کو بھی وہی تکلیف ہوگی۔ روح انسان سے جتنی دنیا کی محبت ہوگی، جتنی دنیا سے لذت ہوگی، جتنی دنیا سے اٹیچمنٹ ہوگی، روح کو اتنی تکلیف ہم ہوگی، اور جتنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی اتنی اس کو راحت ہوگی۔ تو ہمارے کو ڈیسائڈ کرنا، ہمارے کو دین ہونا ہے اللہ کا یا دنیا ہونا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کو سیکھ لیتے ہوئے کوشش کر لیتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش کے صدقے طول میں ہم اللہ تعالیٰ ہمارے دین بھی آسان کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت بھی ہوگی، اور اولیاء اللہ کا فیضان ہوگا کہ ہم دنیا میں بھی سکون سے گزریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم کوشش کر سکتے ہیں، الحمدللہ بحولی تعالیٰ، وہ کوشش کے صدقے طول میں بندہ میرا کوشش کرا بول گئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری موت کو بھی آسان کر دے گا۔ ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہے مولا، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی بے شمار غلطیاں ہوں گی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طول میں معاف فرما، درگزر فرما، ہمارا تزکیہ نفس فرما، تصفیہ قلب فرما، ہمارے جسم کو قلب کو روح کو تیرے لیے عمل کرنے والا، اس محفل کو ٹوٹی بوٹی ہمارے قبول فرما لے مولا، ہمارا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے، جیسا ہمارے اولیاء اللہ، جیسا ہمارے حضرت قبلہ ہمیں بنانا چاہتے ہمیں ویسا بنا دے مولا، دنیا کی محبت لذت ہمارے دلوں سے نکال دے مولا، ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہوں گے معاف فرما دے مولا، دعاؤں کو قبول فرما لے مولا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا۔